स्मॉग को अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बिकॉज इसने पूरे का पूरा विंटर्स का सीजन था उसको गुलाफ की तरह लपेट दिया हुआ है और ओवर शेडो कर दिया। कोई सूबा ऐसा पाकिस्तान में नहीं है जो फ्यूल टेस्टिंग करता है। फर्स्ट टाइम एवर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया। कोई भी गाड़ी जिसने विक्स की सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई, 30 नवंबर के बाद हमने उस गाड़ी को सड़क पर नहीं आने दिया। अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पे नहीं करवाता तो उसको फिर कंप्लेंट भी नहीं करनी चाहिए कि जी स्मॉग क्यों है। There are a lot of climate activists and journalists. बहुत recently उन्होंने बहुत सारे जगहों पे पोस्ट किया है कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर रही है इस डेटा को, कुछ जगहों पे वो मॉनिटर्स ऑफ कर देती है। It was just one incident and that one incident was कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आया। और आपको मज़े की बात मैं ये बताऊं कि अगर हमारा सिस्टम फॉल्टर भी कर जाता है तो इंटरनेशनल वेबसाइट्स तो चल रही हैं ना। जब हमने भट्टों पे कार्रवाई करना शुरू की, शायद मैं अपनी पूरी सर्विस में और पूरी ज़िंदगी में इसको कोट करता हूँ, देयर वाज अ रिव्यू मीटिंग बाय द सीनियर मिनिस्टर। मैंने कहा जी प्रेशर बड़ा आ रहा है बट वी आर कोपिंग विद द प्रेशर। शी सेड क्या प्रेशर आ रहा है? मैंने कहा जी यही प्रेशर आ रहा है कि कुछ ना करें। तो उन्होंने कहा नहीं, एक डेमोलिशन में खुद लीड करो। धुएं के कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, आई थिंक इंडस्ट्रीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन दिस। कभी आपको कोई रिश्वत वगैरह ऑफर हुई है? कोई भी ऐसा सोर्स जो कि एनवायरनमेंट को ख़राब करता है उस पर सख्ती रखनी है, ज़ीरो टॉलरेंस रखनी है। 31 पायरोलिसिस प्लांट्स पंजाब में चल रहे थे, ऑल ऑफ देम हैव बीन रेज्ड टू ग्राउंड। आप फार्मर्स को किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि वो पुराने मेथड्स छोड़ के नए मेथड्स की तरफ आए? हमारी रिक्वेस्ट अब यही है कि इसके अंदर भी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नुक्ताज पॉडकास्ट। स्मॉग सीजन इज़ बैक और सबकी तरह हम भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस साल स्मॉग कम होगी या नहीं होगी और गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है। सो इसी हवाले से आज हमारे साथ गेस्ट हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी डॉक्टर इमरान हामिद शेख। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। सो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि स्मॉग सीज़न आ चुका है और पंजाब की आवाम बहुत ऑब्वियसली इससे इम्पैक्ट होती है, तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट कर क्या रही है स्मॉग को ख़त्म करने के लिए? पिछले कुछ सालों में 7-8 साल 10 साल में 15 साल में तकरीबन ये जो स्मॉग का फिनोमेना बिल्ड होना शुरू हुआ और पिछले 5-7 साल में तो बहुत सवियर हो गया कि वो फेस्टिविटी का जो सीज़न होता था सर्दियों का, वो अब डिजीज़ का सीज़न बन गया। उसके अंदर आपकी स्किन डिजीज़ होती हैं, आपकी आइज़ की इरिटेशन है, अस्थमा के प्रॉब्लम है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, और ये वो रिएक्शंस हैं, वो हेल्थ कंडीशंस हैं जो कि इमीडिएटली डायरेक्ट इम्पैक्ट है स्मोक का। लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो फिर बाद में लंग्स का और हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और वो सारे मामला बाद के। सो स्मॉग को अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बिकॉज इसने पूरे का पूरा एक हमारा सीज़न जो है, जो कि विंटर्स का सीज़न था, उसको गुलाफ की तरह लपेट दिया हुआ है और ओवर शेडो कर दिया। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस ऑन इट। और हम इसको, अब हम अगर ये बात करें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो हमें देखना ये पड़ेगा कि स्मॉग होती क्यों है। क्योंकि जब हमने किसी चीज़ की ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें डायग्नोज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है किधर। रूट कॉज में जाना पड़ेगा। रूट कॉज में जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब रूट कॉज हमें पता लग जाएगी तो फिर हम उसकी ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। स्मॉग कॉज करने के 2 फैक्टर्स हैं प्राइमरीली। कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं और कुछ हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स, मैं वो बताता हूँ, फिर इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं। एक्सटर्नल फैक्टर ये है कि ये पूरा रीजन जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान लोकेटेड है, इसको जियोग्राफिकली स्पीकिंग इट इज़ कॉल्ड इंडो गंजेटिक प्लेन्स। ये हिमालयन फुट हिल्स पे 7 मुल्क हैं, यानी कोई हिमालय के बिल्कुल फुट हिल पे देर आर 7 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ये जो ममालिक हैं इनका वेदर का एक ख़ास पैटर्न है और इस वेदर पैटर्न के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया का जो वर्स्ट एयर क्वालिटी है वो ये इंडो गंजेटिक प्लेन्स के अंदर। और इन ममालिक में जो हवाएं चलती हैं आपस में, चूँकि एक तरफ कोई हिमालय है, हिमालय बहुत ऊंचा पहाड़ है, तो हवा ट्रैप कर जाती है, क्रॉस नहीं कर पाती है क्रॉस हिमालय। सो ये सारी की सारी हवा जो है ये सारे रीजन में जा रही होती है। सो पहली चीज़ तो ये है कि रीजनल फिनोमेना है स्मॉग। नंबर 1, यहाँ पे हवा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है 70%। तो एक तो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं ही हैं, मैं उससे अपने आप को एब्जॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन हमारे लिए एक जिसे कह लें टू ऐड फ्यूल टू फायर वाली सूरत हाल जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि एक तरफ हमारी इंटरनल एमिशंस हैं, दूसरी तरफ इंडिया से जो ईस्टर्न साइड से हवाएं आ रही होती हैं वो उस सारे के सारे इफेक्ट को डबल कर देती।
اگر ہم انٹرنل فیکٹرز کی بات کریں تو دیر آر 4 مین فیکٹرز. نمبر 1 از دی ٹرانسپورٹ ایمیشنز. Number 2 are the industrial emissions. Number 3 are the agricultural emissions. And number 4 is the dust, which is called fugitive dust. یہ 4 فیکٹرز ہیں. سو اب سوال پہ ہم آتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. وی آر ٹرائنگ ایوری ہیومنلی پاسبل ایفرٹ کہ ہم ان چاروں جو سورسز ہیں, میجر سورسز آف ایمیشنز, ان کو کنٹرول کریں. پاکستان میں پہلی بار موٹر کارز کی, ایل ٹی ویز کی ایمیشنز ٹیسٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. ہم آپ کے یہ سارے ویورز جو ہیں, جو کہ مجھے سن رہے ہیں, ہم نے ساری زندگیاں پاکستان میں گزاری ہیں, پنجاب میں گزاری ہیں. ہم نے کم از کم اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا, اور ہمارے بزرگوں نے بھی اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھا کہ کبھی کاروں کی ایمیشنز ٹیسٹ ہوتی ہیں. کبھی نہیں ہوتی, صرف بسز کی اور ایچ ٹی وی کی چیک ہوتی ہیں, اور وہ بھی جس طرح کی چیکنگز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. جو وہ تو موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے ہمیں پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ کس طرح کی فٹنس چل رہی ہے ان کی. سو ناؤ واٹ وی ہیو ڈن کہ ہم نے ایک طرف تو جو پبلک سروس وہیکلز ہیں اور جو ٹرکس ہیں, ایچ ٹی وی جسے ہم کہتے ہیں, اس کی جو ایمیشن ٹیسٹنگ کا سسٹم ہے اسے بہت اسٹرنجنٹ بنایا ہے. اور اس کے اندر جو وکس کے جو سینٹرز ہیں, جو وہیکولر انسپیکشن سینٹرز ہیں فٹنس کے, ان کو پنجاب کے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر گورنمنٹ نے پچھلے 1.5 سال میں رول آؤٹ کر دیا. یہ پہلے بھی تھے, تھوڑے تھے, اب زیادہ ہو گئے. سو ایک تو 36 سینٹرز آر ناؤ اپ اینڈ رننگ. دوسری چیز اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ کوئی بھی گاڑی جس نے وکس کی سرٹیفکیشن نہیں لی ہوئی, 30 نومبر کے بعد ہم نے اس گاڑی کو سڑک پر نہیں آنے دینا. ان کے روٹ پرمٹس ہم کینسل کر دیں گے. یہ اسپیڈو بسز پہ بھی ہوتا ہے, سب پر اپلیکیبل ہوگا. The reason why I asked this is I am basically from ملتان. ٹھیک ہے, سو ملتان میں تو میں ابھی تک بھی جب جاتی ہوں آئی سی کہ اسپیڈو بسز جو وہاں چل رہی ہیں ان کا بہت زیادہ ٹاکسک قسم کا کالے رنگ کا دھواں آ رہا ہوتا ہے. آپ کو 1 دسمبر کے بعد اسپیڈو بسیں جو کالے دھواں دینے والی وہ اڈوں پہ بند نظر آئیں گی جو کالا دھواں دے رہی ہوگی. وی آر ویری کلیئر آن اٹ, دا گورنمنٹ از ویری کلیئر آن اٹ. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ آن دیٹ. Number 1, this is a decision taken by the top-notch authorities, by the Chief Executive of the province, by the Chief Minister Punjab, by the Senior Minister Punjab, Chief Secretary Punjab, سب کی طرف سے یہ ہے. دوسری چیز یہ آ گئی کہ جو ہماری ہے یہ جو کاریں ہیں اور جو ہماری ایل ٹی ویز ہیں, ان کی لاہور کے اندر ہم 3.5 لاکھ گاڑی چیک کر چکے ہیں. جتنی گاڑیاں اس وقت اس میں نہیں پاس ہو پاتی, ان کو 7 days کی ڈائریکشن سلپس ایشو ہو جاتی ہیں, اور 7 days کی ڈائریکشن سلپس کے بعد ان کو جو ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ آ کے چیک کروا لیں. آپ کے علم میں ہے کہ کوئی صوبہ ایسا پاکستان میں نہیں ہے جو فیول ٹیسٹنگ کرتا ہو. یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ منسٹری جو ہے, اوگرا کی جو منسٹری, اوگرا کا جو مطلب اتھارٹی ہے, وہ یہ کام کرتی ہے. منسٹری آف پیٹرولیم یہ کام کرتی تھی. فرسٹ ٹائم ایور گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ انیشیٹو لیا, اور ہم نے جو فیول کوالٹی کی ٹیسٹنگ ہے وہ سٹارٹ کی. کرنٹ جو ہمارے ریزلٹس ہیں اس کے مطابق 20% ہمارے جو اسٹیشن تھے, جو کہ گیس اسٹیشنز ہیں جنہیں عام زبان میں پیٹرول پمپس کہتے ہیں, وہ ہمارے اسٹینڈرڈ سے بلو پیٹرول بیچ رہے تھے. 5 لاکھ روپے جرمانہ کرنا شروع کیا ہے, سیلنگس کرنا شروع کی ہیں. ان کی فیول کوالٹی کے اوپر بڑے اسٹرانگ چیک ہم نے رکھے. ہم نے تمام موٹر وے کو چیک کر لیا ہوا ہے, ہم جی ٹی روڈ کو چیک کر رہے ہیں. ہم شہروں کے اندر اس وقت 3 جو ہمارے شہر ہیں, لاہور, راول پنڈی اینڈ ملتان, ان تینوں کے فیول کوالٹی چیک ہو رہی ہے. اس کے بعد اب 2 ہماری 3 جو فیول کوالٹی ٹیسٹنگ لیبز اور آ رہی ہیں, اینڈ دیز آر موبائل ٹیسٹنگ لیبز, یو نو, جاتی ہیں اور مختلف. بٹ آر دیز دا ونس جو صرف پیٹرول پمپس پہ جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو کھلا پیٹرول بھی ملتا ہے. جو کھلا پیٹرول ہے وہ دیٹ از ایلیگل. سب سے پہلے اسے گورنمنٹ کی, یا ہم عام زبان میں ڈبہ اسٹیشن کہتے ہیں. ڈبہ اسٹیشن جو ڈبوں میں رکھے ہوتے ہیں, انہوں نے بیرلز میں رکھے ہوتے ہیں, تو دے آر کالڈ ڈبہ اسٹیشنز. ڈبہ اسٹیشنز آر ایلیگل. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از ٹیکنگ ایکشن اگینسٹ دیم. کسی بھی جگہ پہ اگر ڈبہ اسٹیشن اویلیبل ہے تو وہاں پہ پیٹرول نہیں ڈلنا چاہیے, اور وہ ہے ہی, اس کی کوالٹی چیک کرنے کا تو سوال ہی نہیں. پر سر وہ ایلیگل چل تو رہا ہے نا, اس لیے میں نے یہ سوال پوچھا کہ اٹس ویری وائڈ اسپریڈ, اٹس ناٹ لائک وہ کبھی ختم ہو گیا ہے. یس, so here comes the role of the district administrators, here comes the role of the deputy commissioners, and ہم ڈپٹی کمشنرز کو بار بار اس چیز پہ وہ کر رہے ہیں, اور جہاں پہ بھی کمی بیشی ہے وہ ضرور فل اپ ہونی چاہیے. اور ڈبہ اسٹیشنز کو تو کسی صورت الاؤڈ نہیں. لیکن دوسری چیز ایک اور بھی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں, جہاں پہ سپلائی اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی ہے.
as a citizen now this is our responsibility that we need to understand کہ دس از ناٹ جسٹ سم تھنگ جو کہ میری گاڑی کو خراب کرے گا بلکہ وہ میرے ماحول کو بھی خراب کرے گا, میرے ماں باپ کی, میرے بچوں کی صحت کو بھی خراب کرے گا, مطلب سوسائٹی کی صحت کو بھی خراب کرے گا. لہٰذا پبلک کو بھی جہاں پہ انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ وہ ڈبہ اسٹیشن سے پیٹرول نہ اس کو سیل خریدے نہ اس کو, یا کمپلینٹ کر دیں, کمپلینٹ کریں, خریدیں. دیکھیں جب ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی سپلائی ڈیڈ ہو جائے گی. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی ساری وہ بات ہے. سو دیٹ از وائی پبلک کا یہاں پہ بہت کریٹیکل رول ہے. سو ایک تو یہ ہو گیا کہ میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا بتایا کہ نہ صرف گاڑیاں چیک ہو رہی ہیں بلکہ ہم نے آؤٹ آف دا باکس جا کے وی آر پشنگ دا ہورائزنز اینڈ ہم نے پیٹرول اسٹیشنس کو بھی چیک کرنا شروع کیا. ٹرانسپورٹ سیکٹر میں کوئکلی بس ایک اور بہت چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے الیکٹرک بسز اور یہ سب چیزیں بھی کافی زیادہ دیکھی ہیں, تو جو ہماری پرائیویٹ گاڑیاں ہیں اس میں گورنمنٹ کچھ پلان کرے کہ وہ الیکٹرک گاڑیوں کو یا ہائبرڈ گاڑیوں کو زیادہ پروموٹ کرے, اس پہ کوئی سبسڈی دے یا کسی طرح سے ہم لوگ پیٹرول اور ڈیزل اور ان چیزوں سے ٹرانسفر کر سکیں ٹو سم ادر موڈ آف انرجی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, ویری امپورٹنٹ. دیکھیں گورنمنٹ نے ایک فلیگ شپ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے, وچ از کالڈ چیف منسٹر پنجاب گرین کریڈٹ پروگرام. گرین کریڈٹ پروگرام کے اندر 38 انوائرمنٹ فرینڈلی ایکشنز ایسے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ ملتا ہے. 1 گرین کریڈٹ از اکول ٹو 10,000 روپیز. اگر کوئی شخص الیکٹرک وہیکل لیتا ہے, بی اٹ الیکٹرک کار اور الیکٹرک بائک, یا آپ نے دیکھا ہوگا ای بائک, ای وی اسکوٹیز جو بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, تو اس پہ 10 کریڈٹس ملتے ہیں. دیٹ از ٹو سے 1 لاکھ روپیز. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو عام یہ جو الیکٹرک یہ جو اسکوٹی ہے, جو الیکٹرک اسکوٹر ہے, جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ 1,70,000 سے ہوتا ہے. تو 1 لاکھ تو سرکار دے, لاکھ روپے تو سرکار نے دے دیا, انسینٹیوائز کیا ہوا ہے ہم نے. اور بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہم سے یہ کریڈٹس لے رہے ہیں, وہ ای وی لیتے ہیں اور ہم سے کریڈٹ لیتے ہیں. اینڈ یو وڈ بی امیزڈ ٹو نو کہ ڈیٹا ٹیلز دیٹ 42% آف دا پیپل کلیمنگ دیز گرین کریڈٹس آر لیڈیز. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں آگے زیادہ تر خواتین اسکوٹیز چلا رہی ہیں, 42% تو لیڈیز نے کلیم. سو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ دس از اے پل فیکٹر, تاکہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں, وی انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک نئی مطلب ایک نیا اٹس اے نیو فارم آف ٹرانسپورٹ. لوگوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں ای وی لوں گا کل کو چلے گی نہیں چلے گی. پیٹرول تو لوگ دیکھ رہے ہیں, صدیوں سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سارا سسٹم. بٹ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو, تو اب ہم ایک وہ پل فیکٹر بھی. سنس یو ہیو مینشن ڈیٹا, میں نے آبزرو کیا ہے کہ پچھلے کچھ ٹائم سے گورنمنٹ از فوکسنگ اے لاٹ آن, جب بھی ہمیں لائک وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو لے کے کیا کام ہے, تو دس از پنجابز ڈیٹا ڈریون پالیسی ریگارڈنگ میٹیگیشن آف اسموگ. وٹ ڈز دیٹ ایگزیکٹلی مین کہ آپ لوگ یہ ڈیٹا کلیکشن کیسے کر رہے ہیں, کہاں سے کر رہے ہیں, کن سیکٹرز میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ہمیں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز جن کو کہتے ہیں, جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بیسیکلی ایئر کوالٹی کی صورتحال کیا ہے, وہ 2007 میں 3 ایئر کوالٹی اسٹیشن جاپان نے جائکا کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے نیچے دیے تھے. 2007 سے 2024 تک یہ وہ 3 ہی اسٹیشن تھے, اور وہ تینوں اسٹیشن یو وڈ بی امیزڈ ٹو نو لاہور میں لگے ہوئے ہیں. سو a province having 137 million people, a province with a territory of more than 2 lakh square kilometers, a province with 41 districts, 3 air quality monitoring stations. Is it a joke? مذاق تھا بالکل. So now what we have done, کہ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تب تک ہم اس چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے. So what we did کہ ہم نے یہ اس میں گورنمنٹ نے بہت سیریسنس دکھائی, سینئر منسٹر صاحبہ کا بڑا اس کے اندر وہ تھا رول تھا, اور اب ہم اس کا جو نمبر ہے ہم نے وہ 41 کر دیا. اور پنجاب کے 18 ڈسٹرکٹس میں اس وقت 18 ڈسٹرکٹس میں یہ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, صرف لاہور میں 16 لگے ہوئے ہیں اب. اور اس کا اب مہینے ڈیڑھ کے اندر یہ 60 تک پہنچ جائے گا, 60 تک, اور الٹیمیٹلی یہ 100 تک چلا جائے گا. سو اب ہمارے پاس ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن میکنگ کا جو سب سے امپورٹنٹ ڈیٹا ہے وہ ہے کہ ہم نے جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں وہ لگ گئے ہیں. یہ جو ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشنز ہیں ان کی 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس گریڈ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن ہے, یعنی کہ یہ وہ اسٹیشن ہے جس کی اسپیسیفکیشنز USEPA اینڈ جو یورپی یونین کے جو انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق اس کا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 6 پولیوٹنٹس کو ایک وقت میں یہ 6 پولیوٹنٹس کی ریڈنگ لیتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ فضا کے اندر اوزون کی کیا پوزیشن ہے,
یہ دیکھتا ہے کہ فضا میں ناکسز کی کیا پوزیشن ہے, ساکسز کی کیا پوزیشن ہے, کاربن مونوآکسائڈ کی کیا پوزیشن ہے, مطلب اس طرح کر کے دیر آر 6. سو جب اب ہمارے پاس مختلف جگہوں سے لائیو ڈائریکٹ ڈیٹا آ رہا ہے اور پھر ہمیں میجر پالوٹنٹ کا بھی پتہ لگ رہا ہے, تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا, فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کاربن مونوآکسائڈ کا لیول اگر بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں پہ وہیکولر ایمیشنز کا مسئلہ زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے گاڑیوں سے کاربن مونوآکسائڈ. اگر کسی جگہ پہ پرٹیکولیٹ میٹر 10 بڑھ رہا ہے, PM10 بڑھ رہا ہے, تو ہمیں پتہ لگا کہ PM10 کا جو سورس ہے وہ ڈسٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو انڈر کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہ ڈسٹ زیادہ کریٹ کر رہی ہیں, ہمیں ڈسٹ کو کنٹرول کرنا ہے. سو اب چونکہ ہمارے پاس ہر پولیوٹنٹ کا ڈیٹا آ رہا ہے, سو لہٰذا ہم ڈفرینٹ ایریاز میں ڈفرینٹ انٹرونشنس کر رہے ہیں. نو ون سولوشن فٹس فار آل, جسے ہم انگریزی کے اندر کہتے ہیں, جیسے کہ اب سب کے لیے, ہم پہلے کیا ہوتا تھا, سب لگ جاتے تھے یار ٹرانسپورٹ کا بھی ہے اور ڈسٹ کا. اب ہمیں پتہ ہے کہ یار کون سے ڈسٹرکٹ میں ڈسٹ از دا مین ایشو, کس جگہ پہ وہیکولر ایمیشنز از دا مین کلپریٹ, کس جگہ پہ مطلب یہ ہے کہ اسٹبل برننگ از دا مین کلپریٹ, بیکاز ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے. سو اس ڈیٹے کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم پلان کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے اندر ہم نے ایک اسموگ وار روم بنایا ہوا ہے, ایک اسٹریٹجی اینڈ انالیسز ونگ ہے پورے کا پورا, اور بہت ہمارے جو کمپٹنٹ آفیسرز ہیں جو کہ انوائرمنٹل سائنسز کے PhDs ہیں وہ اس سینٹر میں بیٹھے ہیں. 24 آورز وہ ڈیٹا جو ہے وہ انالائز ہو رہا ہوتا ہے, اور ہمارا جو لیبارٹریز کا ڈائریکٹوریٹ ہے وہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے, اور 24 آورز کے اندر ہر 8 گھنٹے کے بعد ہماری ایک رپورٹ نکلتی ہے. وہ رپورٹ ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ شیئر ہوتی ہے, وہ رپورٹ پبلک کے ساتھ شیئر ہوتی ہے, مطلب ہمارے سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے ہر جگہ پہ ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم چھپاتے نہیں ہیں. ہمارا جب 400 ایئر کوالٹی انڈیکس 400 پہ پہنچتا ہے تو ہم وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں, جب 170 پہ پہنچتا ہے ہم وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں چھپاتے. دیر آر لاٹ آف کلائمیٹ ایکٹیوسٹ اینڈ جرنلسٹ جو بہت ایکسٹینسولی کلائمیٹ پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. بہت ریسنٹلی انہوں نے بہت سارے جگہوں پہ پوسٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ مینیپولیٹ کر رہی ہے اس ڈیٹا کو, کچھ جگہوں پہ وہ مانیٹرز آف کر دیتی ہے اور ڈیٹا صحیح نہیں دے رہی ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ایڈریس دیٹ؟ جہاں تک آپ یہ کہتی ہیں کہ جی مانیٹرز آف کر دیے جاتے ہیں, سوئچ آف کر دیے جاتے ہیں, ایک انسیڈنٹ ہوا ایسا. اٹ واز جسٹ ون انسیڈنٹ, اینڈ دیٹ ون انسیڈنٹ واز کہ ہمارے سسٹم کے اندر کوئی فالٹ آیا. اور آپ کو مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ اگر ہمارا سسٹم فالٹر بھی کر جاتا ہے تو انٹرنیشنل ویب سائٹس تو چل رہی ہیں نا, اس دن کا انٹرنیشنل ویب سائٹس کا ڈیٹا دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دن ایئر کوالٹی بہت زیادہ ہیزارڈس لیول پر نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جی جو IQ ایئر ہے یا جو دیگر پرپل ایئر ہے یا جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہوں کہ لاہور کا جو ہے وہ پہنچ گیا 700 پہ یا 500 پہ یا بہت زیادہ, اور ہم نے ادھر اپنے مانیٹر آف کیے ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے, جس دن وہ فالٹ آیا, اور فالٹ آ سکتا ہے, یہ مشینری ہے, اس دن باقی انڈیپینڈنٹ سورسز کا بھی دیکھ لیں تو بہت, جیسے پچھلے سال کا ہیزارڈس, میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک تھا, ہائر دین لمٹ تھا, نہیں ہونا چاہیے اتنا بھی, 200 پہ 170 پہ چل رہا تھا اس دن ایئر کوالٹی انڈیکس, بٹ وہ بات بھی نہیں تھی کہ 500-700 کے گورنمنٹ اتنی گھبرا جائے کہ جی وہ بند کر دے اور اس طرح کا. دوسری جو بات یہ ہے کہ جی وہ ڈیٹا ٹھیک نہیں دیتے ہیں. ایٹ دس فورم اینڈ ایٹ ملٹیپل فورا جدھر میں جاتا ہوں, آئی انوائٹ ایوری ون, میں آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں, میں یہ جو آپ کی ٹیم بیٹھی ہے اس کو بھی انوائٹ کرتا ہوں, میں دنیا کے تمام جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں, اینی ون ہو وانٹس ٹو کم, who wants to check our air quality monitoring station, who wants to visit air quality monitoring station. The air quality monitoring stations are up and running 24/7. My team is available up and running 24/7. رات کے 3 بجے, صبح 7 بجے, دوپہر کو 2 بجے, جس وقت آنا چاہیں, جس اسٹیشن کو وزٹ کرنا چاہیں ہم کرا دیں گے. اب اس سے اوپر میں سارے اسٹیشنز وزٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ جو ہمارے لائک جو آڈینس میں لوگ دیکھ رہے ہیں, اف یو وانٹ ٹو وزٹ you can always contact them اور directly آپ visit کر لے جائیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے وزٹ کرنا کیسے ہے. اس کے وزٹ کرنے کا ایک سادہ طریقہ ہے, جسٹ اپنا فون اٹھائیں, 1373 از مائی ہیلپ لائن, 1373 پہ کال کریں اور 1373 والوں کو کہیں کہ جی ہم ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس دن اس وقت کرنا چاہتے ہیں. ویل ناٹ گیو دا اپوائنٹمنٹ,
We give the appointment The public, as public. yes, as public, give me the appointment کہ میں فلاں دن یہ دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, I am not a weak or a shaky commander. I am a confident commander. میں confident commander اس لیے ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی میں نے انسٹال کی ہوئی ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. سو مجھے بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اندر کہ میں کہوں, آپ کہیں گے جی میں وزٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں کہوں آپ جی وہ فلانے دن فلاں ٹائم اس ٹائم جب میرے افسر اویلیبل ہوتا ہے. نہیں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آئی تھنک کہ یہ تو اچھی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی ہے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ٹیکنالوجی, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ انڈر کنسٹرکشن والے پولیوٹنٹس اور ڈسٹ کی بات کر رہے تھے. تو اگر اف آئی گو ٹو کنسٹرکشن, ہم لوگوں نے لاہور میں دیکھا, ہمیں بڑے بڑے جو ہے نا وہ ای پی اے کے نظر آ رہے ہوتے ہیں انڈر کنسٹرکشن بلڈنگس پہ. سو آئی ہیو جسٹ 2 questions in that. One, کہ آپ لوگ اس کو جو انڈسٹریل کنسٹرکشن ہے, کمرشل کنسٹرکشن ہے, اس میں کس طرح سے چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا جو پرائیویٹلی لائک لوگوں کے گھروں کی یا اس طرح کی جگہوں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس میں آپ لوگ کیا مانیٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بھی آپ نے دیکھا اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس آبزرویشن کو یہ دیکھا ہے. ہمیں اگین پاکستان میں رہتے ہوئے دہائیاں گزر گئی ہیں, کبھی سال ڈیڑھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ انڈر کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر کبھی سائٹ پہ پردے لگے ہوں, اس کی سرٹیفکیشن پراپر ہو رہی ہو, فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے سب کچھ. اس کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو سائڈ وال ہے وہ کم از کم 5 سے 7 فٹ اونچی ہونی چاہیے. دیکھیں, جو ڈسٹ پڑی ہوتی ہے نا, تو جو عام بریز, ایک تو ہے نا آندھی چال پڑے تو معاملہ علیحدہ ہے, جو عام بریز ہے اس میں وہ ڈسٹ اگر زمین پہ پڑی ہے تو 2 4 5 فٹ تک وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ 8 فٹ 10 فٹ کا اصولی تو 15 فٹ کا لگ جائے تو بہت اچھا. تو ایک تو وہ کم از کم وہ باؤنڈری کلیئر ہونی چاہیے. دس از نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن مٹیریل پڑا ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس وقت ایکٹیو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس وقت سائٹ پر سپرنکلرز لگے ہوں. یہ سپرنکلنگ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے تاکہ جو ڈسٹ باہر جا رہی ہے, فیوجیٹیو ڈسٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ سیٹل کرتی جائے. سو یہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کمرشل کے اوپر تو بالکل ہم ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں. جہاں تک گھروں کی آپ نے بات کی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ, وہ اب ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں کہ آپ اپنے اس کے اندر یہ انشور کروائیں. ہم رینڈم وزٹس کریں گے, ہمارے اسکواڈز جائیں گے اور گھروں کی کنسٹرکشن کو بھی ہم دیکھیں گے. میں اگین یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں, یہ 3 چیزیں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. سائڈ جہاں پہ آپ کا گھر بن رہا ہے, آپ کی دکان بن رہی ہے, اس کے سائڈ پر ایک جو ہے وہ 5-10 فٹ کا اتنا سا ایک پردہ لگا دینا. اور پردہ بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ جو عام پردہ ہے وہ نہیں لگائیں گے, بلکہ آپ یا تو وہ اسٹین لیس اسٹیل کی جو وہ چادر ٹائپ سی آتی ہے, ٹین جسے ہم وہ لگا لیں, یا فائبر گلاس لگا لیں. فائبر گلاس بیسٹ ہے, سستا ہے, ایزیلی اویلیبل ہے. ایک تو وہ لگا لیں, اور جو آپ کی یہ مٹی یا ریت یا آپ نے وہ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں, سادہ یہ جو سبز رنگ کے کپڑے ملتے ہیں. اگر پبلک یہ بھی نہیں کرتی تو پھر اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا تو اس کو پھر کمپلینٹ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے کہ جی اسموک بڑی آئی ہوئی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ ٹائم پہ نہیں کرواتا تو اس کو پھر کمپلینٹ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جی اسموک کیوں ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں, اسموگ از سم تھنگ وچ از caused by the actions of the society as a whole. تو ہمیں ایز اے ہول اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو ایز اے ہول جب رویہ بہتر کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں, آلموسٹ کچھ 60 to 70% ابھی تک بھی ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں, اینڈ دیر از اے لاٹ آف فوکس آن اٹ. جب بھی ہم اسموک کی بات کرتے ہیں تو انڈین پنجاب سے کہا جاتا ہے انہوں نے فصلیں جلائی, ہم کہتے ہیں انہوں نے فصلیں جلائی. فصلیں دونوں جلا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہ وہ جلا رہے ہو نہ ہم جلا رہے ہوں. تو اس سچویشن کو آپ لوگ کس طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں, 1, اور دوسرا آپ فارمرز کو کس طرح سے کنونس کر رہے ہیں کہ وہ پرانے میتھڈس چھوڑ کے نئے میتھڈس کی طرف آئیں؟ یس, دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فصلیں جلانے والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. انڈین پنجاب میں بھی جل رہی ہوتی ہیں, پاکستان وہ باقیات وہ دونوں ہی جلا رہے ہیں. وہ دونوں ہی جلاتے ہیں. سوال ہے جلاتے کیوں ہیں؟ دس از امپورٹنٹ. وائی دے برن. ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ زمین میں فصلیں ایک ہی لینڈ کے اوپر چاول بھی لگتا ہے اور اسی زمین پہ گندم بھی لگتی ہے. چاول کا جو فصل کی ہارویسٹنگ ہے یا جو کٹائی ہے وہ ہوتی ہے اکتوبر کے اینڈ پہ جا کے گئی اور نومبر کے سٹارٹ. گندم کی جو بوائی ہے, جو گندم کی سوئنگ ہے, وہ ہونی ہوتی ہے نومبر کے مہینے. تو یہ بریکٹ ہے 15-20 دن کی. تو ٹائم ہی بہت کم ہے نا ان کے پاس. سو دا ٹائم از لیس.
اب جب گندم کی جب پہلے چاول کی یا منجی کی فصل، عام زبان میں پنجابی میں اس کو منجی کہتے ہیں، منجی کی فصل جب لوگ کاٹتے ہوتے تھے تو وہ ہاتھ سے کاٹتے تھے، وہ نیچے سے کاٹتے ہوتے تھے، ظاہر ہے پورے کا پورا وہ جو پودا ہے وہ کاٹ دیتے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو کمبائنڈ ہارویسٹرز آئے ہوئے ہیں، یہ وہ ہارویسٹر ہے پہلے جو کہ ویٹ کی کٹنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کے اندر تھوڑی بہت چینج کر کے اسے منجی یا چاول کی فصل کے لیے بھی کاٹا جاتا ہے. تو وہ تقریباً اتنا 1-1.5 فٹ کا وہ جو ہوتا ہے سٹبل وہ رہ جاتا ہے. یہ اوپر سے چاول کی فصل کو کاٹ دیتا ہے. اب گندم کا بیج لگانا ہے اور اتنے وہ 1.25 فٹ کے 1 فٹ کے وہ سٹبل کے جو وہ سٹرا ہے وہ رہتا ہے ابھی ادھر. اب اس کا کیا کریں 20-25 دن کے اندر؟ تو ایک ہی طریقہ سادہ کاشتکار کو نظر آتا ہے کہ وہ آگ لگا دیتا ہے. اور آگ لگانے سے یہ انڈیا میں بھی مسئلہ، پاکستان. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اس پیراڈاکس کا یہ ہے کہ کاشتکار کو ایسی مشینری پرووائڈ کی جائے کہ جس سے یہ جو فصل ہے یہ اوپر سے نہ کٹے بلکہ بالکل نیچے سے کٹ جائے اور سیڈنگ بھی ساتھ ہی ہو جائے، یعنی اگلی گندم کی فصل کی سوئنگ بھی ساتھ ہی ہو. یہ مشین ہے جسے ہم عام زبان میں پاک سیڈر کہتے ہیں یا ہیپی سیڈر کہتے ہیں، سپر سیڈر کہتے ہیں، ڈفرینٹ برانڈس کے نام. مشین ایک ہی ہے. ماڈرن سیڈر کیا ہے؟ ماڈرن سیڈر یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو جو فصل ہے اس کی جو چاول کی جو فصل کھڑی ہوتی ہے وہ اس کو نیچے سے کاٹتا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ بیج بھی ڈالتا جاتا ہے، سیڈنگ بھی. یعنی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا وہ سارا پرابلم اور زمین تیار کرنے والا جو سارا معاملہ. سو دیٹ از دس ٹیکنالوجی جو ہے. اب ہم نے کیا کیا پنجاب نے، ہم نے پچھلے 1.5 سال کے اندر فرسٹ ٹائم ایور یہ ہوا ہے، آج سے پہلے نہیں ہوا تھا، کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن آف ہیپی سیڈر سپر سیڈرز ہیں، یہ 5000 سپر سیڈر اس بار تقسیم کیے گئے اور تقریباً 5000 ہو چکے ہیں اور 5000 مزید جو ہیں وہ پائپ لائن. بٹ لائک آر دے انف؟ Not enough at all. They are not enough at all. Because اگر ہم بات کریں تو 2.18 ملین ہیکٹیئرز لینڈ ہے جس کے اوپر چاول لگتا ہے. سو اس کے لیے تو بہت زیادہ ہیپی سیڈر سپر سیڈر چاہیے. بٹ دس از واٹ دا گورنمنٹ ہیز اسٹارٹیڈ ٹو ڈو. اب گورنمنٹ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. سائڈ بائی سائڈ پرائیویٹ کے بھی ایک سارا سسٹم ہے جو کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ 5000 گورنمنٹ نے تقسیم کر دیا، 5000 اور کر رہی ہے گورنمنٹ، آہستہ آہستہ کرتی جائے گی. ہماری اگین یہی بات ہے کہ یہ تو گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. 60% سبسڈی ہے، بیسیکلی اٹس ناٹ فری. 60% از اے سبسڈی، 40% فارمر پے کرتا ہے، 60% گورنمنٹ پے کرتی ہے. 15 لاکھ کا تقریباً ایک یا 12-15 لاکھ کا ایک سیڈر ہوتا ہے. سو ہماری ریکویسٹ اب یہی ہے کہ اس کے اندر بھی کمیونٹی پارٹیسپیٹ کرے. ہوگا کیا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا انتظار کریں کہ ٹھیک ہے جی گورنمنٹ آئے گی 60% ہمیں دے گی. دوسرا طریقہ کار جو دنیا کرتی ہے، دنیا یہ کرتی ہے کہ فارمرز جو ایسوسی ایشنز ہیں وہ آرگنائزڈ باڈیز ہوتی ہیں. مختلف ولیجز کے مختلف مواضعات کے فارمرز آپس میں مل کے ریسورسز کو پول کر کے ہیپی سیڈرز یا سپر سیڈرز لے لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے اپنا وہ چلاتے رہتے ہیں. سارے یوز کرتے ہیں، سارے یوز کرتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوسائٹیز آرگنائزڈ ہوتی ہیں، سوسائٹیز اپنا یہ کام خود کرتی ہیں. یہاں پہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے اب ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے، سو اب ہم لوگوں کو فارمرز کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ بھی اس کے اندر آئیں، مل کے اپنے ریسورسز کو پول کریں. لیٹس جوائن ہینڈز ود اس. یہی ہم کہتے ہیں نا کہ جب گورنمنٹ اور پبلک ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دونوں کی پارٹنرشپ ہوگی تو تبھی بات بنے گی. سو جب یہ جس جگہ پہ ہم نے یہ سپر سیڈر ہیپی سیڈرز لگائے ہیں ان جگہوں پہ جو ہے میسو ڈفرینس آیا ہے. اچھا میں ایک چیز اور بتاتا ہوں. دیکھیں انوائرمنٹ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا چھپا نہیں سکتے. ڈیٹا ہمارا سیٹلائٹس کے تھرو مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. میں اگر پنجاب کے بھٹوں کی بات کروں تو پنجاب کے بھٹوں کو ہم نے زگ زیگ میتھڈالوجی پہ کنورٹ کروایا. آج الحمدللہ پنجاب کے بھٹوں سے کالے دھوئیں آپ کو نکلتے نظر نہیں آتے. آپ موٹر ویز پہ بھی ٹریول کرتے ہیں، آپ لاہور میں آگے پیچھے جدھر بھی آپ ٹریول کریں، ملتان جاتے ہوئے دیکھا کریں آپ کو. اگر آپ 50 بھٹا یا 100 بھٹا کراس کریں تو ایک کا دکا کسی بھٹے سے کالا دھواں نکل رہا ہوگا، ادروائز اٹس اے وائٹ اسموک. اس چیز کی اکنالجمنٹ انٹرنیشنل ایجنسیز نے کی ہے اور ہمیں مختلف جگہوں پہ ای سی موڈ جو کہ اس سارے ریجن کا انٹرنیشنل UN کی باڈی ہے اس نے ان رائٹنگ اس کو اکنالج کیا ہے. کولمبیا کے اندر مجھے بلایا گیا ایز اے کیس اسٹڈی کہ پنجاب نے یہ کیا کیسے ہے سارا یہ برک ہلز کا سارا. ابھی US کانگریس کے جو کوکس ہے ان کی طرف سے ایک پورا ہمیں چیف منسٹر صاحبہ کو لیٹر آیا ہوا تھا کہ یہ بھٹوں کے اندر بڑی زبردست ٹرانسفارمیشن ہوئی. یہ امریکن کانگریس، ای سی موڈ، کولمبیا، WHO
وہ میرے ڈاٹے پہ تو ریلائی نہیں کرتے, وہ سیٹلائٹس کے ڈاٹے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بلیک ہاٹ سپاٹس ہوتے تھے بٹوں کے وہ اب بلیک نہیں رہے. آپ حیران ہوں گی کہ ہم تو صرف بٹوں کے اوپر کارروائی کر رہے تھے, جو ہماری یہ جو یہ بجلی کی جو ٹرانسمیشن کی کمپنیز ہیں انہوں نے ہمیں لیٹر کیا کہ پچھلے سال سردیوں میں ان کی ٹرپنگ کم ہوئی ہے, کیونکہ جہاں سے بھٹا چونکہ رورل ایریا میں ہوتا ہے اور ہائی ٹینشن وائرز بھی رورل ایریا سے گزر رہی ہوتی ہیں, تو این ٹی ڈی سی نے ہمیں بتایا کہ یہ جو کاربن بلیک کاربن نکل رہی ہوتی تھی یہ ان کے جوائنٹس میں جا کے ڈپازٹ ہوتی تھی, بجلی کی ٹرپنگ ہوتی تھی, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کافی ریسورسز لگانے پڑتے تھے, وہ بچت ہوئی ہے الحمدللہ. سو میں جو اب یہ بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا سارے کا سارا ڈیٹا از اے سیٹلائٹ بیسڈ ڈیٹا, سو اگر آپ اسٹبل برننگ کا ناسا کے ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, میں تو اوپن بات کر رہا ہوں, ناسا کا سیٹلائٹ کا ڈیٹا پچھلے سال کا اور اس سال کا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اسٹبل برننگ کے جو ریڈ اسپاٹس ہیں وہ پنجاب میں کم نظر آئیں گے. اچھا, سو وی ہیو ٹاکڈ اے بٹ اباؤٹ یہ جو دھوئیں والی ساری چیز ہے, وچ برنگز می ٹو سم تھنگ جو ریسنٹلی ہوا کہ میں ایک ریسٹورینٹ میں گئی اینڈ دے ور لائک کہ سوری میڈم باربیکیو وغیرہ سب بند ہو گیا ہے, اینڈ دین دے ور لائک کہ یہ ای پی اے کا کام ہے. تو آپ لوگوں کے باربیکیو کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ مطلب لاہوری کھانے کے بغیر کیسے رہیں گے, مجھے یہ بتائیں. ہم بالکل باربیکیو کے پیچھے نہیں ہیں, ہم باربیکیو کو انکریج کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم بات کریں نا اسٹریٹ فوڈ کی, تو 2 دنیا کی جگہیں ایسی ہیں جن کا اسٹریٹ فوڈ انٹرنیشنلی لوگ ٹریول کر کے کھانے آتے ہیں. ون از لاہور, دی ادر از استنبول. اگر ہم استنبول اور لاہور کے اسٹریٹ فوڈ کا کمپیریزن کریں تو ایک چیز بڑی ہمیں عجیب نظر آتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ وائز تو دونوں ہی بڑے مزے کے ہیں, لیکن استنبول کے تمام جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں جو کہ کھانا بنا رہے ہیں, اوپن کوکنگ کر رہے ہیں, انہوں نے اوپر سکشن ہوڈز لگائے ہوتے ہیں. استنبول میں آپ کو ڈھونڈنے سے اسٹریٹ وینڈر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہ اوپن کوکنگ کر رہا اور اس نے سکشن ہوڈ نہ لگایا, اور لاہور میں آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے سکشن ہوڈ لگایا ہو. سو دس از, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باربیکیو از امپورٹنٹ, باربیکیو کریں, اپنا یہ بزنس کریں, لیکن اسے انوائرمنٹ فرینڈلی کر لیں. سو ہمارا سادہ سا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے باربیکیو پوائنٹس ہیں ان باربیکیو پوائنٹس کے اوپر ہم سیکشن ہوڈز لگوائیں. دھوئیں کے کنٹریبیوٹرز کی بات کریں, آئی تھنک انڈسٹریز آر ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوٹرز ان دس. سو آپ انڈسٹریز کو کس طرح سے مانیٹر کر رہے ہیں یا کس طرح سے ان کے لیے یہ انشور کر رہے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام کریں؟ اینڈ آلسو کبھی لائک آپ کو کوئی رشوت وغیرہ آفر ہوئی ہے کہ اتنے پیسے لے لیں اور چھوڑ دیں, ہماری انڈسٹری بند نہ کریں یا ریسٹورینٹ بند نہ کریں؟ دیکھیں میں آپ کو چیز چاہتا ہوں, جہاں تک آپ نے انڈسٹریز کی بات کی ہے, انڈسٹریز کے اندر ایمیشن کنٹرول سسٹم لگنے ہوتے ہیں ان کی چمنیوں میں. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی انڈسٹری جس نے ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگایا اس کو چلنے کی اجازت نہیں ہو. اینڈ دیٹ انکلوڈس پیپل آف انفلوئنس. جی جی بالکل بالکل ایسے, جو کہ ہو سکتا ہے کرنٹ گورنمنٹ یا دیکھیں نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, اس کا پارٹ بھی ہوں. ایگزیکٹلی. جب ہم پیپل آف انفلوئنس کی بات کرتے ہیں تو پیپل آف انفلوئنس کون ہیں؟ اگر چیف منسٹر پنجاب یہ کہہ دے کہ آج کے بعد سے کوئی انڈسٹری جس میں ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگا وہ نہیں چلے گی, تو سارے کا سارا جو پیپل آف انفلوئنس ہے وہ ختم ہوگی نا بات. بیکاز یہ جو پالیسی اس بار ہے انوائرمنٹ کو بچانے کی, پریزرویشن کی, اٹ از کمنگ فرام دا ٹاپ. چیف منسٹر صاحبہ کی جو لائن ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جی کوئی بھی ایسا سورس جو کہ انوائرمنٹ کو خراب کرتا ہے آپ نے اس پہ سختی رکھنی ہے, زیرو ٹالرنس رکھنی ہے. سو ہماری زیرو ٹالرنس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور کے اندر یا پورے پنجاب میں 1.5 سال میں 450 سے زیادہ کرونک پولیوٹنگ ایجنسی جو انڈسٹری تھی ڈیمالش ہوئی, 2000 سے زیادہ بھٹے ڈیمالش ہوئے ہیں. بٹ لوگ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ غریب لوگوں کا روزگار تباہ ہو رہا ہے. امپورٹنٹ, تمام کے تمام بھٹے جنہیں ڈیمالش کیا گیا وہ سارے کے سارے زگ زیگ میتھڈالوجی میں کنورٹ ہوئے ہیں. آل آف دیم آر اپ اینڈ رننگ. بیکاز ہم کرتے کہ ہم سب سے پہلے 25% ڈیمالش کرتے, انڈسٹری بھی 25% ڈیمالش کرتے. سب سے پہلے مطلب یہ نہیں کہ ہم جاتے ڈیمالش کر دیتے ہیں, یہ پہلے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے, وارن کیا جاتا ہے, پھر فائن کیا جاتا ہے, پھر اریسٹ کیا جاتا ہے, سیل کیا جاتا ہے. مطلب یہ 5 سٹیپس جب کراس ہو جاتے ہیں اور کم از کم 3 بار کراس ہو جاتے ہیں تو پھر چانس نہیں, تو پھر بھی ہم جا کے ہم سمجھتے ہیں
کہ یا اس جگہ سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. یہ پاکستان کی اکانومی ہے. سو پہلے 25% ڈیمولیشن ہوتے پھر ظاہر آگے. لیکن وہ انڈسٹری جو کہ انلیگل ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے ڈبہ اسٹیشن کی پہلے بات کی تھی, انلیگل انڈسٹری کو ہم بالکل نہیں چھوڑتے. اور انلیگل انڈسٹری میں جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ پیرولسس پلانٹس کی ہے. 31 pyrolysis plants پنجاب میں چل رہے تھے. all of them have been razed to ground. سب کو توڑا گیا 100%. اور یہ وہ تھے جو کہ ٹائروں کو جلا کے اور گندا تیل, اور اگر میں کبھی آپ کو تصویریں دکھاؤں ان لوگوں کی, نکتا has done actually very extensive reporting on that. وہ جو کاربن کی, وہ میں نے دیکھا آپ کے پیٹرول والی بھی اینڈ کاربن والی بھی. کاربن تو آپ نے دیکھا ہے, وہ جو کاربن بنتا ہے وہ ان پیرولسس پلانٹ سے بنتا ہے. اور نکتا کا وہ بہت اچھا تھا, وہ میں نے خود بھی دیکھا, جس کے اندر ان مزدوروں کو دکھایا گیا تھا. آپ یقین کریں ان مزدوروں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ شاید بلوچستان کی کوئلے کی کانوں کے اندر کام کر رہے ہیں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لاہور کے اندر یہ ہو رہا ہے یا اس کی سراؤنڈنگس میں یہ ہو رہا ہے. ساری کی ساری وہ انڈسٹری جو ہے اٹ ہیز بین ریزڈ ٹو گراؤنڈ. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ آسان نہیں ہوتا. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے. ہمارے آفیسرز نے, یقین کریں ای پی اے کے آفیسرز نے کمال کر دیا. اور پچھلے 1.5 سال کے اندر کسی نے رشوت نہیں لی. میں ایک بات کر رہا ہوں, پچھلے 1.5 سال میں ہمیں رشوت کی کمپلینٹس نہیں آئی ہیں. اسپیشل برانچ گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ رپورٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اسپیشل برانچ کی ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کی. میں نے خود ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کو 1 نہیں 5 لیٹر لکھے ہیں پچھلے 1.5 سال میں. میں ہر 3 مہینے بعد ایک لیٹر لکھتا ہوں کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ آفیسرز کو کہیں کہ میرے ڈسٹرکٹ آفیسرز پہ نظر رکھیں, کیپ کلوز آئی آن دیم. اور اگر کوئی بندہ کسی بھی انلیگل یا اس قسم کی گریٹیفیکیشن والے معاملات میں پایا جاتا ہے تو آپ ہمیں رپورٹ کریں. اور اگر کسی کو کوئی کمپلینٹ ہو تو آپ کی ہیلپ لائن پہ کال کریں, 1373 پہ کال کریں. بالکل ہمیں بتائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل ایک ویڈیو آئی میرے ٹینیور میں کہ ایک وہ کوئی بندہ ہے اور وہ کوئی 15,000 روپے کے 20,000 روپے پکڑا ہے اور کسی نے اس کی وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. دیٹ گائے ہیز بین ریمووڈ فرام سروس. وہ بالکل اٹ واز نیا میں آیا تھا تو یہ ویڈیو آئی. اس کے بعد سے سب کو ٹون سیٹ ہو گئی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاتا ہوں, گورنمنٹ پوری کی 0 ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر. اچھا میں دوسری چیز ایک اور مزے کی آپ کو بتاؤں. سنس وی ڈیل ود دا انڈسٹریز, سو انڈسٹریلسٹ ہمسیلف از سم ون who is influential. مطلب ہم وہ ایک ہوتا نا کہ آپ بڑے کوئی غریب قسم کے یا انڈر سروڈ کمیونٹیز کو کے اوپر انفورسمنٹس کر رہے ہیں, جیسے باربیکیو والے ہیں. نہیں باربیکیو والے بھی ریسٹورینٹس والے ہیں, اور بالکل آپ انہیں وہ بیچارہ نہیں کہہ سکتے. دے آر باربیکیو پوائنٹس تو بڑے, اور ان کی پوری ایسوسیشنز ہیں, چیمبرز ہیں پورے. ہم چیمبر. اچھا پھر ہم نے ایک اور کام یہ کیا. نہیں آپ پہلے مجھے انڈسٹریلسٹ کا تو بتائیں نا جو آپ کو کالز کرتے ہیں. جب ہم نے بھٹوں پہ کاروائی کرنا شروع کی تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, اینیکڈوٹ ہے. شاید میں اپنی پوری سروس میں اور پوری زندگی میں اس کو کوٹ کرتا رہوں گا. تو مختلف لوگوں نے مختلف کوارٹر سے پریشر ڈالنا شروع کیا کہ جی نہیں بھٹے آپ ڈیمالش نہیں کر سکتے, یہ نہیں, ہم شکایت لگا دیں گے, ہم سی ایم آفس جائیں گے, ہم چیف سیکرٹری صاحب سے بات کریں گے, ہم یوں کریں گے. سو دیر واز اے ریویو میٹنگ بائی دا سینئر منسٹر, اینڈ سینئر منسٹر کو انہوں نے کہا جی کیسے کام چل رہا ہے. میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, 1.25 سال پہلے کی. تو میں نے کہا جی پریشر بڑا آ رہا ہے بٹ وی آر کوپنگ ود دا پریشر. شی سیڈ کیا پریشر آ رہا ہے. میں نے کہا جی یہی پریشر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں ایک ڈیمولیشن میں خود لیڈ کروں گی. اب ہمارے لیے تھوڑی سی عجیب بات تھی کیونکہ پولیٹیشینس کا جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جی وہ پبلک کو اپیزمنٹ پالیسی ہوتی ہے, انہوں نے الیکشنز لڑنے ہوتے ہیں, ساری چیز. ہم نے اپوز بھی کیا کہ جی آپ نہ جائیں, ہم اپنے لیول پر دیکھ لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں میسج دینا ضروری ہے. سو شی وینٹ, دا سینئر منسٹر ہر سیلف وینٹ ٹو ویری کائنڈ آف ڈینجرس ایریا آف قصور, اور جا کے انہوں نے اپنے سامنے وہ ڈیمولیشن کروائی. ادھر ہی وہ ایک پریس ٹاک بھی ہوئی. آپ یقین کریں بہت سے انفلوئنشل لوگوں نے کالز کر کے اپنی سفارشیں واپس لی کہ میں نے سفارش کی تھی جناب معذرت ہے, میری طرف سے اب کوئی پرابلم نہیں ہے, سانو معاف کر دیو, معاف کرو. بیکاز وی ور آسکڈ کہ جی اب آپ لسٹیں بنائیں کہ کال کون کون کر رہے ہیں, یس کہ پلیوٹنگ یونٹس کون کون سے ہیں اور ان کے پیچھے انفلوئنشل کون لوگ ہیں. جیسا جب وہ لسٹ ایک دم پتہ لگی, یہ بات کے لسٹ ہونے لگی ہے, لوگوں نے فون کر کے اپنی سفارشیں واپس کروائی. دیکھیں دس از ناٹ سم تھنگ وچ از کوئی داستان سنا رہا ہوں یا کوئی بات کر رہا ہوں. پچھلے 1.5 سال کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ ایسے بھٹوں کے اوپر دھوئیں سفید نہیں ہو گئے کالے سے. اس کے پیچھے کسی نے پولیٹیکل اونرشپ لی ہے, اس کے پیچھے ایک پوری اسٹرانگ پولیٹیکل ول ہے جو یہ کام کر رہی ہے, اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ول ہے جو یہ کام کر رہی ہے.
مطلب کہ زیرو ٹالرنس. بالکل زیرو zero tolerance ٹالرنس. means سو zero. اب کوئکلی اینڈ ویری ویری ٹورڈز دا اینڈ آف اٹ, اف وی کین ٹچ اباؤٹ کہ آپ لوگ اے آئی ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی, یہ دو چیزیں ہیں جو ٹرمز ہم نے اس سال میں اسپیشلی بہت زیادہ سنی کہ یوز کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ٹیکنالوجیز یوز کیسے ہو رہی ہیں, اور دوسرا کیا یہ صرف سردیوں میں ایکشن ایکٹیو ہوتا ہے اور گرمیوں میں بالکل اسٹیپ بیک کر لیا جاتا ہے, یا یہ تھرو آؤٹ دا ایئر ہو رہا ہے؟ ہاں, ایک تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ سردیوں میں ایکٹیویٹ ہوتی تھی اور ریئیکشنری موڈ میں رہتی تھی. اب ہم نے وہ سارا کام چینج کیا. اب یہ راؤنڈ دا ایئر پورا ہی کیلنڈر ایئر میں ہم کام کرتے رہتے ہیں, جسے انگریزی میں ایک بات کہتے ہیں اور بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوز ہو سویٹ ان پیس ٹائم بلیڈ لیس ان وار ٹائمس. سردیوں اگر ہم گرمیوں میں محنت کر کے اپنا پسینہ بہائیں گے تو ہماری سردیاں یا اسموگ کا سیزن جو ہے وہ بہتر گزرے گا. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہی ہیں یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس بار ایئر کوالٹی کے اندر پچھلے سال کی نسبت میسو امپروومنٹ ہے, 60% امپروومنٹ ہے. اور یہ میں اپنا ڈیٹا نہیں دے رہا, میں انٹرنیشنل ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں. آپ کو لاہور اس بار پچھلے سال کی ذرا اسکرینز یاد کریں, لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1000 کراس کر گیا, لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 2000 کراس کر گیا. یہ میڈیا کی اسکرینز کی رپورٹنگ ہے. مجھے اس سال ایک رپورٹ دکھا. سر ہم بھی ڈیٹا ڈریون ہی کام کر رہے تھے, اٹس ناٹ لائک وی ور میکنگ اٹ اپ. تو میرا سوال ہے اس سال کی ایک اسکرین دکھا دیں, ایک نیوز. آئی چیلنج, مجھے آپ بتا دیں پچھلے سال کی اسکرینز نکالیں کہ 23 نومبر تک کیا رپورٹنگ ہو رہی تھی ایئر کوالٹی کی, اور اس سال کی 23. تو سارا سال کسی نے بیٹھ کے کچھ کیا ہے نا جس کے نتیجے میں یہ تھوڑی بہت بہتری الحمدللہ آئی ہے. سو اس لیے میرا پوائنٹ یہ ہے, کچھ اس میں اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے ہے, پولیٹیکل ول ہے, ہمارے آفیسرس کی محنت ہے, پبلک نے بھی. اچھا پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, پبلک نے بڑی سپورٹ دی ہے. اب میں آپ کو اب راؤنڈ دا ایئر کی آپ نے بات کی, ہم نے جون کے مہینے میں گاڑیوں کی ٹیسٹنگ سٹارٹ کی تھی. جون میں تو کوئی اسموگ نہیں ہوتی نا, تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار گورنمنٹ سردیوں میں ہی ایکٹیو ہوتی ہے تو جون میں ہم گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کیوں کر رہے تھے. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اہلیان لاہور کو, کوئی سختی نہیں تھی اس وقت, کوئی یہ نہیں تھا, وہ تو والنٹری تھا اس ٹائم پہ. اٹ واز والنٹری, اٹ واز والنٹری اینڈ ایون ٹوڈے اٹ از والنٹری. اور ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, لائنوں میں لگے ہوتے ہیں. پھر امپورٹنٹ بات, لائنوں میں لگے ہیں, لڑ نہیں رہے. ایک چیز ہوتی ہے لیکن فرسٹریٹ تو ہونے نا, لیٹس بی آنیسٹ ا بٹ سر, اگر آپ ذرا زیادہ یونٹس کر لیں گے تو عوام کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اب ہم نے اب کیا کیا, پہلے یہ تھا, پہلے ہم نے 3 سے سٹارٹ کیا. ہمارے پاس 3 گاڑیوں کی ٹیسٹنگ کے اکوپمنٹ تھے. ہمارا خیال فرینکلی یہ تھا کہ ہم 3 لگا دیں گے, کس نے چیک کرنے آنا ہے پاکستان کے اندر. وی ور ٹیکن اے بیک, دا ہول گورنمنٹ واز ٹیکن اے بیک کہ لوگ اتنے سیریس ہیں. وہ 3 سے 5 ہوئے, 5 سے 10 ہوئے, 10 سے 20 ہوئے, اس وقت 22 جو ہیں 22 اپ اینڈ رننگ. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جو گاڑیوں کے جو ڈیلرز ہیں, جو ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, سوزوکی ہے, مطلب یہ والے جو ہمارے سارے کے سارے کار کے سارے شو رومز ہوتے ہیں, ہم نے ادھر بھی لگانا شروع کیا تاکہ کسی کا ہونڈا میں ہے تو ہونڈا میں چلا جائے, ٹویوٹا تو ٹویوٹا میں چلا. آج بھی اگر کسی نے ٹیسٹنگ نہیں کروائی, آلدو ناؤ اٹ از اے پیڈ ایکٹیویٹی, 500-800 روپے کی فیس لگ گئی ہوئی ہے, لیکن آج بھی لوگوں کی لائنیں لگی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی سسٹم کے اندر زیادہ ہونی چاہیے ٹیسٹنگ پوائنٹس, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. سو کوئکلی اے آئی اینڈ ڈرون, ہاؤ آر یو انکارپوریٹنگ دیٹ؟ دیکھیں ڈرون سرویلنس بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب زمانہ, میں اگر ٹیکنالوجی کی بات کروں, 21st century is a century of technology. We need to get rid of those old archaic systems جس کے اندر کاغذ ہوتے ہیں, یہ وہ سارا. ہم نے وہ سارا نظام ختم کیا. ہم نے سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال کیے ہیں, ہم نے سیف سٹی اتھارٹی کے اندر اپنے ای پی اے کے ڈیسک لگائے ہوئے ہیں, ہماری ڈرون سرویلنس چل رہی ہے. ہمارے ڈرونز تھرمل ڈرونز ہیں. ہم جب ڈرون کیمرہ اوپر جاتا ہے, ہم جہاں پہ وہ بوائلر یا فرنسز چل رہی ہوتی ہیں وہ باقاعدہ کلر کوڈ کے ساتھ وہ چینج آتی ہے. یہ ساری کی ساری جو چیز ہے یہ پھر ہم اے آئی ڈریون, جو ہماری اے آئی مشینز ہیں ان سے گزارتے ہیں. اس سے ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کی فورکاسٹنگ بھی کرواتے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ وائلیشن رپورٹ ہوتی ہے, ساتھ ہی ہمارے سسٹم کے تھرو, ناٹ نو کوئی کاغذ, کوئی لیٹر جا رہا ہے, چٹھی لکھ رہے ہیں, 2 دن بعد ریسیو ہے, فیکس جا رہی ہے, ناٹ ایٹ آل. امیڈیٹلی ایپس بنی ہوئی ہیں, ان ایپس میں ایکو واچ ایپ ہے ہماری, ہمارے بیٹ آفیسر کو انفارمیشن جاتی ہے, الرٹ جاتا ہے, وہ امیڈیٹلی جا کے ادھر کارروائی کرتے ہیں. اور اب ہم ایک اور کام کر رہے ہیں. پہلے جو ہم اپنا پرفارمنس ریویو کرتے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ
کتنی آپ نے جرمانے کیے ہیں, کتنے آپ نے ڈیمولیشنس کی ہیں فور دیٹ میٹر, یا کتنی آپ نے سیلنگس کی ہیں, کتنے فائنس کی ہیں, کتنا آپ نے. اب یہ سارے کا سارا نظام ہم چینج کر رہے ہیں. اب چونکہ ہمارا سسٹم میرا خیال ہے مہینے ڈیڑھ کے اندر یہ اے آئی والا پورا کمپلیٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک یونٹ سے ملٹیپل ٹائم وائلیشنس کیوں آ رہی ہیں. اگر ایک ہی یونٹ ملٹیپل ٹائمز وائلیشن کر رہا ہے تو میرے سامنے میرا آفیسر کام نہیں کر رہا. آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ کہ وہ فائن کرتا ہے, وہ کیا نام ہے, اس کو وارننگ دیتا ہے, وہ سیل کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. مجھے سادہ انفارمیشن لائیو جو ہے وہ یہ نہیں چاہیے کہ ایک یونٹ ملٹیپل ٹائمز وائلیشن کر رہا ہے. وہ اگر وائلیشن کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری ٹیم ایفیشینٹلی کام نہیں کر رہی ہے. سو دیٹ پرسن ول بی فکسڈ اکارڈنگلی. سو یہ اب سارا اے آئی کا سارا سسٹم ہے. آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی. آئی تھنک کہ جتنی کنورسیشن ہوئی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ پبلک اور گورنمنٹ کی پارٹنرشپ سے ہی ہو سکتا ہے. تو اف پبلک از ناٹ ڈوئنگ انف گورنمنٹ کانٹ, اینڈ اف گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ انف پبلک کانٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنورسیشن سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا, اینڈ وی کین لرن اے لاٹ مور ان آر نیکسٹ پوڈ کاسٹ, جس میں آئی سی یو.